या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सलावत शाफ़ अलैहि व माह मुबारक रमज़ान की आज 12वीं तारीख है और इस्लामी महीनों में माह मुबारक रमज़ान को, जैसा कि आपको पहले भी ये बात बता चुके हैं कि अल्लाह ने इस महीने को बहुत ज़्यादा फजीलतें दी हैं। इस महीने में हमारे अमाल, ख़ास तौर से अमाल खैर और उसका अजर और सवाब बढ़ा के हमको मिलता है। कोई भी अमल खैर हो आम दिनों में अगर अंजाम देंगे तो एक के बराबर एक सवाब, लेकिन माह मुबारक रमज़ान में अगर अंजाम देंगे तो एक के बराबर जब तो मसलन आम दिनों में अगर हम सदका देते हैं, खैरात देते हैं, या मसलन जो है वो सलावात पढ़ते हैं, या मसलन जो है वो नमाज़ें पढ़ते हैं, तो जितना अमल उतना सवाब। लेकिन माह मुबारक रमज़ान में इन्हीं नमाज़ों पर, इन्हीं सदक़ात और खैरात पर, इन्हीं जो है वो सलावात के ऊपर या इन्हीं अमाल खैर के ऊपर 2 बराबर सवाब मिलता है। एक ख़ास बात और है इस माह मुबारक रमज़ान की, वो ये कि दीगर महीनों में कुछ तारीख़ें ऐसी हैं कि जिनमें कहा गया है कि बंदों के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। कोई ऐसी मखसूस तारीख़ है, मसलन किसी इमाम की विलादत की तारीख़ है या कोई ख़ास तारीख़ है, जैसे शब नीम शाबान या 15 शाबान की तारीख़ है, या ऐसे जो मुनासबतों की तारीख़ है, वहाँ कहा जाता है कि साहब इस दिन जो है वो क्या है गुनाह बख्श दिए जाएंगे। लेकिन माह मुबारक रमज़ान में पूरे महीने के लिए कहा गया है कि एक तो ये है कि आमाल अंजाम देने के बाद सवाब ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरे क्या गया गुनाह जो है वो क्या है इस महीने में माफ़ कर दिया जाता है पूरे महीने में। यानी ये नहीं कि किसी एक ख़ास दिन में या एक ख़ास तारीख़ में। इनमें भी माह मुबारक के रमज़ान में भी जैसे और महीनों के मुकाबले में अल्लाह ने जो है वो किसी दिन किसी शब में जो है क्या है ज़्यादा सवाब रखा है, उसी तरीके से माह मुबारक के रमज़ान में भी अल्लाह ने कुछ ऐसी तारीख़ें हैं कि जिनमें अलग से जो है क्या है बंदों के ऊपर तरहम किया है, बंदों के ऊपर अलग से अल्लाह ने नवाजिश की है। उन्हीं ख़ास तारीख़ों में खुद माह मुबारक रमज़ान पूरा महीना ख़ास है, लेकिन जो है वो क्या है इसके अलावा मखसूस तारीख़ें हैं कि जिनमें अल्लाह ने बंदों के लिए क्या किया है, खुसूसी एहतमाम किया है, उनके जो है वो मग़फ़रत के सिलसिले में, उनके गुनाहों की माफ़ी के सिलसिले में। उनमें से एक तारीख़ आज भी है, ये जो शब आ रही है, ये भी इसलिए जो है वो चाह रहे हैं कि सुनवा से कुछ गुफ्तगू हो जाए। देखिए पर्चे उन्हें लिख के देते इसलिए मुश्किल हो जाती कई बार। वो साहिब भाई से हमने मोबाइल मांगा, हमारा वहाँ लगा हुआ है कि जो है वो ज़रा लिख के देते तो सही रहता है कि सामने रहता है, ऐसे भूल जाते हैं। अब कबल इसके लिए गुफ्तगू आगे बढ़े, आप लोगों से इल्तमास एक बार सूरह हम 3 बार सूरह तौहीद की बात फरमा कर मरहूम हाजी मीर मोहम्मद अली साहब इब्ने हाजी मीर हसन अली साहब और मरहूम मीर असद अली साहब इब्ने हाजी मीर मोहम्मद अली साहब और मरहूमा महमूदा बेगम साहिबा बिनते मीर अली हुसैन साहब, मरहूमा वाजिदा बेगम साहिबा बिनते मरहूम मीर गुलाम अली साहब की रूह को विसाल फरमा दीजिए। और सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। हाँ, उन्हीं तारीखों में और उन्हीं शबों में एक शब है आज की कि जिसमें जो है वो अल्लाह ताला ने अपने माह मुबारक रमज़ान के खुसूसी जो है वो क्या है मग़फ़रत के साथ साथ अल्लाह ने और खुसूसियत के साथ आज की तारीख़ को और आने वाली तारीख़ जो कल और परसों की है, अल्लाह ने उसमें जो क्या है
زیادہ اہتمام کیا ہے اور بندوں کے لیے کہ یہ تو خاص آفر جو ہے اللہ نے دیا ہے کہ اگر چاہیں تو اپنے گناہوں کو بخشش کروا سکتے. ویسے تو پورے ماہ مبارکہ رمضان میں کہا گیا کہ جو ہے وہ گناہ بخشے جائیں گے، مگر خصوصیت کے ساتھ علیہ السلام یہ شب، آنے والی شب اور کل کی شب، اس کے بعد والے کل کی شب جو ہے کیا ہے خاص ہے. روایتوں میں ماہ مبارکہ رمضان کی جو ہے وہ 13ویں شب، 14ویں شب، 15ویں شب، یعنی آج یہ جو رات آنے والی ہے، کل کی رات اور اس کے بعد والے دن کی رات، یہ 3 راتیں لگاتار ایسی ہیں کہ جن کو پورے ماہ مبارکہ رمضان میں شب قدر کے بعد جو ہے وہ کیا حیثیت حاصل ہے. شب قدر کی الگ حیثیت ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. جو آنے والی جو ہے وہ شبوں ہم لوگ شب 19، شب 21 اور شب 23، ان 3 شبوں کے بعد جو ہے وہ اللہ نے ان 3 شبوں میں فضیلتیں رکھی ہیں، جہاں کہا گیا کہ جو ہے وہ بندے کے گناہ معاف کیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ جو ہے وہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں، یا یہ کہ زمین پر جو ریت ہے ان کے ذرات کے برابر ہوں، یا یہ کہ اللہ نے جتنی بارش کی ہے یہ کرے گا اس کے جو قطرات کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو ان 3 شبوں میں معاف ہو سکتے ہیں. خوب اتنی بڑی بات ہے کہ اتنے زیادہ گناہ کہ دنیا بھر کے جو ہے وہ درختوں کے پتوں کے برابر ہو، یا مثلا جو ہے وہ ذرات اور مٹیوں کے برابر ہو، ریت کے برابر ہو، یا مثلا جو ہے وہ بارش کے قطرات کے برابر ہو، تب بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بہت بڑی بات ہے یہ. پھر اللہ چاہتا ہے کہ کس بنیاد پر یہ ہوں گے معاف، اس لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. روایت میں ہے کہ ایک عمل ہے ان 3 شبوں میں کہ جس کو کرنا ہے اور جس کی بنیاد پر چاہے جتنے گناہ ہوں، بارش کے قطرات کے برابر بھی گناہ ہوں، ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر بھی گناہ ہوں، تو معاف کر دیے جائیں گے. وہ ایک خاص عمل ہے، بہت بڑا عمل نہیں ہے، بہت طولانی عمل نہیں ہے، ایک دعا ہے. ایک دعا ہے. اس دعا کو دعائے مجیر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ دعائے مجیر. دعائے مجیر جو ہے وہ بہت طولانی بھی نہیں ہے، متوسط ہے، نہ بہت چھوٹی ہے، متوسط دعا ہے. اس دعا میں 88 فقرات ہیں، 88 فقرے ہیں، سینٹنس جس کو کہتے ہیں، اور ہر فقرے کے آخر میں جو ہے وہ کیا ہے؟ اجرنا من النار یا رب کا جو ہے وہ تکرار ہے، بار بار اس کو ریپیٹ کرنا ہے. ہر فقرے کے بعد اجرنا من النار یا رب کہنا. اس دعا کے سلسلے میں بہت سی باتیں جو ہے وہ ہمارے علماء نے تحریر فرمائی ہیں. یہ دعا کہا گیا کہ انہی جو ہے وہ 3 شبوں میں پڑھو، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا اللہ کی بارگاہ میں آپ جو ہے وہ اپنی طرف سے دعائیں کرو. اگر جو ہے وہ تمہارے گناہ درخت کے پتوں کے برابر ہو گئے، زمین کے ذرات اور جو ہے بارش کے قطرات کے برابر بھی ہوں تو معاف کر دیا. اس دعا کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے علماء نے جو ہے وہ تحریر فرمائی ہیں. ہمارے ایک بہت معروف عالم گزرے ہیں آقا کفامی، ان کی کتاب ہے بلد الامین، البلد الامین، یا جو ہے وہ ایک اور کتاب ہے المصباح. ان دونوں کتابوں میں آپ نے جو ہے وہ اس دعا کو تحریر فرمایا. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید جو ہے وہ اس دعا میں یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے یہاں جو پائی جاتی ہے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی مفاتیح الجنان، بہت معتبر کتاب ہے، اس میں بھی شاید ہوگی، ہم کو تلاش کرنے میں نہیں ملی، البتہ ہوگی کہیں. لیکن آج ہم دوپہر میں اپنے جو ہے وہ پیج سے فیس بک پر لائیو گئے تھے، تو وہاں ہم نے دعائے مجیر کے سلسلے میں باتیں کی تھی اپنے کچھ جاننے والوں سے، تو وہاں پر ہم نے حوالہ دیا تھا مفاتیح الجنان کا، لیکن ہم کو خود جو ہے وہ نہیں ملی، ہم تلاش کر رہے تھے. ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ ہم نہ پا رہے ہیں، اس کو نہیں پا رہے ہیں. لیکن جو ہے وہ کفامی اور جو ہے وہ بلد الامین جیسی کتابوں کے علاوہ بھی دیگر کتابوں میں یہ دعا موجود ہے، جس کو دعائے مجیر کہا جاتا ہے. اس دعا کو مجیر کیوں کہا جاتا ہے؟ مجیر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس دعا میں اس فقرے کی بار بار تکرار ہے. ہر فقرے کے بعد 88 فقرے ہیں، ہر فقرے کے بعد جو اجرنا من النار یا رب کہنے کو کہا گیا ہے کہ ہر بار اس کو دہراؤ، اجرنا من النار یا مجیر. تو اسی لفظ مجیر کی تکرار کے بنا پر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دعائے مجیر کہا جاتا ہے. مجیر کا کیا مطلب ہے؟ مجیر کا مطلب ہے پناہ دینے والا، چھٹکارا دینے والا، بچا لینے والا. اللہ کو جو کیا ہے آدمی
मौरिद दुआ में मुजीर कह के खिताब करता है, माबूद तू ही जो है क्या है जहन्नम की आग से पनाह दे सकता है। इसलिए इस दुआ का नाम जो है क्या है दुआ मुजीर पड़ गया। इसका मतलब है कि अगर दुआ मुजीर का पूरा तर्जुमा करें यानी इस लफ्ज़ दुआ मुजीर का, तो मतलब ये कि वो दुआ के जो पनाह देने वाली है जहन्नम की आग से, उसी को आज की शब पढ़ना है, कल की शब पढ़ना है और परसों की शब पढ़ना है। ये दुआ हुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मक्का मुकर्रमा जैसी मुक़द्दस सरज़मीन पर नाजिल हुई, और ये दुआ जनाब पैगम्बर इस्लाम के ऊपर खाने काबा के नज़दीक नाजिल हुई है, हरम खुदा में। और वो भी हरम खुदा में भी, खाने खुदा में भी एक मकाम है जिसको मकाम जनाब इब्राहिम कहा जाता है। जो लोग हज और उम्रे में जा चुके हैं उन्होंने देखा वो मकाम जनाब इब्राहिम, ये बहुत मुतबर और बहुत ही अहम और बाफज़ीलत मकाम है हज़रत इब्राहिम। वहाँ पर इस दुआ का नुज़ूल हुआ है। जो लोग दुआ जो है वो जाके हज और उम्रा कर चुके, परवरदिगार उनकी इस सआदत को कबूल फरमाए। जो लोग नहीं जा पाए हमारे सामने और नाज़रीन, इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम उनको भी इस बात की तौफीक दे कि जाके हज बैतुल्लाह और बैतुल्लाह को बजा लें। कहते हैं ये दुआ जो है पैगम्बर इस्लाम के ऊपर खाने काबा के यहाँ नज़दीक जो है वो मकाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। किस हालत में? जब हमारे पैगम्बर नमाज पढ़ रहे थे, हमारे नबी नमाज पढ़ रहे थे, तब जो है वो क्या है इस दुआ को जनाब जबरील लेकर आए। इस दुआ के मकाम, इस दुआ के ज़मान नुज़ूल होने का और ज़ात, ये तीनों चीज़ जो है क्या साबित करती है इस दुआ की हैसियत क्या है। ज़ात वो है कि जो पैगम्बर इस्लाम के जिस पर ये नाज़िल हुई ये दुआ। मकाम जो है वो क्या है खाने खुदा है और जो है वो मकाम इब्राहिम। ज़माना क्या है जब हमारे नबी नमाज पढ़ रहे थे तब नाज़िल हुई। इसका मतलब है कि दुआ अपने आप में खुद जो है वो क्या है हैसियत की और अहमियत के शामिल है। इस दुआ के सिलसिले में कहा यह गया है कि इस दुआ को इन तीनों शबों में इशा की नमाज के बाद पढ़िए आप। आज की शब, कल की शब और उसके बाद आने वाली शब, यानी आज शब बार और शब 13 है, कल शब 14, फिर शब 15। इन तीनों तारीखों को क्यों मुंतखब किया गया? कहते हैं कि चूंकि इन तीनों तारीखों में जो है वो चाँद धीरे धीरे क्या है रोशन होता रहता है। चाँद जो आसमान पे है वो धीरे धीरे रोशनी की तरफ होता है। थोड़ा आज रोशनी आती है इसमें और बढ़ती है, कल और बढ़ती है, फिर जो है वो जो 14वीं का चाँद होता है वो क्या है मुकम्मल रहता है। इसीलिए जो है वो इन शबों में कहा गया कि आप इस दुआ को पढ़िए। इशा के बाद पढ़नी है ये दुआ, और इशा के बाद जो है वो क्या है हमारे यहाँ आमतौर से तिलावत कुरान होती है, और तिलावत कुरान के बाद ही जो है वो इस दुआ को हम लोग इंशाअल्लाह पढ़ें। कल तो दुआ इफ्तिताह हुई थी, मगर आज जो है वो क्या है शायद दुआ इफ्तिताह ना होकर के जो है वो दुआ मुजीब हुई है। तो आप लोग जो है वो ज़हमत करिए और आया करिए, ताकि जो है वो तिलावत में हो सकता है वो कुछ लोगों को जो है वो तिलावत ना करना हो, या मुझे कुरान ना पढ़ना हो, या ना पढ़ना चाहे तो न हिम्मत हो पढ़ने की। सुनने का भी सवाब है, कुरान करीम का सुनने का भी सवाब है। हिम्मत पड़े तो एक बार घर से आया करिए, कोशिश करिए कि ना जाइए, यही सुन के जाइए, ये भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आते हैं बेचारे, वो रहते हैं मतलब जो है वो आप है हमारे जवाब नहीं। अब जवाब में हमको इसीलिए मोहतरम है, एक तो ये नमाजी हमारे यहाँ का मुस्तकिल नमाजी, और जो है वो दुआओं में भी रहते हैं। ये सबसे आखिर में जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बाद भी जाते हैं, तो अब इनकी बात माननी पड़ती है, इनको खुसूसी कोटा हमने दे रखा है। अब इन्होंने कह दिया कि जो है वो थोड़ा सा गुफ्तगू बदल दीजिए, तो इंशाअल्लाह कल से जो है वो जवाब भाई और जो है वो गुफ्तगू अलग करेंगे। मसाइल की बात आपकी जो बात है उसमें हम सोच रहे थे करेंगे, आपने कह भी दिया है तो वैसे भी आपकी बात नहीं काटी जाएगी। आप हमारे खुसूसी मेंबर है हमारी मस्जिद के, तो इसलिए जो है वो ये ताकीद है आप लोगों से, दरख्वास्त है कि आप लोग इन 3 शब्दों में जिसकी इतनी फजीलत है दुआ मुजीर की, आज की शब में, कल की शब में और परसों की शब में, शब 13, शब 14 और शब 15 में बहुत ज़्यादा सवाब है। सारे गुनाह जो है माफ़ हो सकते हैं। आप लोग कोशिश करेंगे इन दुआओं में शरीक हो, तिलावत कुरान में भी आया करिए। तिलावत कुरान के बाद जो है क्या है एक बार तिलावत कुरान बहुत ज़्यादा वक्त नहीं जाता है, 20 से 25 मिनट में एक बार कुरान जो है वो क्या है पढ़ा जाता है। आमतौर से अलग अलग लोग पढ़ते हैं, कल तो शायद ज़्यादा पढ़ा गया,
یا کبھی کبھی 1.5 پارہ، پہلی تاریخ ہم لوگ 2 پارہ پڑھ لیں تو تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن جب چونکہ آج دعائے مجیر پڑھنا ہے تو 1 پارہ پڑھیں گے 15-20-25 منٹ کی، اور 15-20 منٹ آپ دعائے مجیر مان لیجیے تو جو ہے وہ 35-40 منٹ میں سب کچھ ہو جانا ہے۔ تو اتنا وقت نکالیے، زندگی نے موقع دیا ہے اس سال کہ ہم اور آپ جو ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہیں، تو یہ دعا جو ہے وہ ضرور ہم لوگ پڑھیں گے۔ آئیے گا انشاءاللہ، نماز عشاء کے فوراً بعد انشاءاللہ تلاوت شروع ہو جاتی ہے، جو لوگ دور والے ہیں رک سکتے ہیں اور جو ہے وہ اس دعا میں شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ نے وقت پوچھا ہے، نماز عشاء کے فوراً بعد جو ہے وہ تلاوت شروع ہو جاتی ہے، تلاوت 20-25 منٹ میں پارا ہو جاتا ہے، اس کے فوراً بعد جو ہے دعائے مجیر کا انشاءاللہ آغاز کر لیں گے۔ آپ لوگ ضرور بیٹھیے، ہم کو آنے میں تھوڑا تاخیر ہو سکتی ہے مگر ہم آ جاتے ہیں تلاوت قرآن کے ختم ہوتے اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے ہم لوگ دعائے مجیر پڑھ لیں گے اور اس دعا میں شریک ہو لیں گے۔ یہ دعا کہ جو مخصوص ہے ان شبوں میں گناہوں کی معافی کے لیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو توفیق نہیں ہوتی ہے ان دعاؤں کی، دنیا میں بہت سارے لوگوں کو جن کو توفیق نہیں ہوگی، نہ آج بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے سینکڑوں ماہ رمضان گزار دے ان کو توفیق نہیں ہوئی اس دعا کو پڑھنے کی، مگر اللہ نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہے، تھوڑی سی کوشش کریں، بس تھوڑا سا شیطان کو کیا ہے پیچھے ڈھکیلنا اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ افطار کرنے کے بعد شیطان کہے گا یار بدن میں درد ہو رہا ہے، دن بھر کی خستگی تھکان ہے، تھوڑا لیٹ لیتے ہیں نا، بہت کچھ کام کرے گا شیطان کہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاؤں بھی دبانے آ جائے، ہے نا، ہمارے ہاتھ اور سر بھی دبانے آ جائے، یار کہاں جاؤ گے دوبارہ مسجد کو چھوڑو۔ یا مثلاً جو افطاری کرنے کے بعد شیطان کہے گا یار چلو یار وہاں اتنا ضروری کام ہے، گھر میں انتظار ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، گھر میں مثلاً مخصوص آئٹم بنا ہے وہ چل کے کھانا ہے، چلو نکل چلتے ہیں جلدی سے، کوئی اور کا بہت سارے بہانے جو ہے شیطان دیتا ہے۔ تھوڑا شیطان کو جو ہے جیسے یہ سب تصور ہے کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ خود ہی بھاگ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا تو اور جلدی بھاگ جائے گا، شیطان بھاگ جائے گا، جو وہ کیا ہے پھر دعا میں شریک ہو سکیں گے۔ کوشش کریں کہ آج کی دعا میں، کل بھی پرسوں بہت زیادہ بہت طولانی دعا نہیں، جلدی پڑھ کر ختم ہو جائے۔ آپ لوگ بیٹھیے سنیے اس کو اور جو ہے وہ کیا ہے اللہ سے دعا کیجیے تاکہ معبود جو ہے ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ دعائیں جو ہے وہ کیا ہے بہت خاص چیزیں ہیں، دعا کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، بس 2-3 منٹ اور جو ہے بات کریں گے باب فضائل میں دعا کے سلسلے میں۔ یہ دعائیں جو ہے ہماری زندگی میں بہت کارساز ہے، بہت اہم ہیں۔ ہمارے 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک قرآن، دوسرے دعا ہے نا، قرآن کریم اور دعا۔ ماہ مبارک رمضان ان دونوں کا مہینہ ہے، کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو، کہا کہ دعائیں پڑھو، دعائیں کرو، دونوں چیزیں کہی گئی۔ ماہ رمضان میں کہا کہ قرآن پڑھو، ماہ رمضان میں کہا کہ دعائیں کرو۔ یہی 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں بھی جو ہم کو جو ہے کیا ہے اللہ سے نزدیک کرنے کے لیے ہیں۔ پہلی چیز قرآن، دوسری چیز جو کیا ہے دعا، یعنی اہل بیت کے فرامین جو ان کی زبان سے اللہ کے حکم سے اور الہام سے نکلے ہیں وہ کیا ہے دعا، جو ادا ہوئے ان کے زبان اقدس سے، زبان عصمت سے، وہ دعا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے، قرآن اور جو ہے وہ دعا میں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ ہے کہ اللہ ہم سے گفتگو کرتا ہے، متوجہ رہیے گا، اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے اپنی آیتوں کے ذریعے سے، اپنے بیان کے ذریعے سے۔ لیکن دعا میں جو کیا ہے ہم معصومین کے کلام کے ذریعے سے کس سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ ہم سے جو ہے وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں، کبھی ہم آپ سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ آپ سامنے والے سے بات کرتے ہیں، کبھی وہ پہل کرتا ہے بات میں۔ اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب خدا آپ سے بات کر رہا ہے، لیکن اگر دعا کی تلاوت کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو ہے وہ جہاں قرآن یہ شرف دیتا ہے کہ اللہ سے آپ کو بات کرنے کا موقع اور عظمت ملتی ہے، وہیں یہ دعائیں ہیں کہ جو ہم کو یہ شرف دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے گفتگو کرنے کا جو ہے وہ شرف پاتے ہیں، کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے سے اس سے کلام کرنے کا جو ہے وہ کیا ہے شرف پا جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ معصوم علیہ السلام کے بیان ہے جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ خود قرآن اور دعا کے سلسلے میں ایک بات اور سن لیجیے، یہ دونوں بہت اہم ہیں۔ پہلے عنوان سے یہ کہ وہ قرآن کے جو ہمارے درمیان ہے، یہ قرآن جن کو ہم تلاوت کر رہے ہیں، یہ جو ہے وہ اللہ ہم سے خطاب کرتا ہے۔ جب ہم جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں تو گویا اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہوں، لیکن جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے خطاب کر رہے ہیں، ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن اور قرآن کے سلسلے میں اللہ اور ہمارے درمیان کون ہے؟ رسول اللہ کے جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔
اللہ اور ہمارے درمیان میں دعا کے عنوان سے کون معصومین ہے کہ جن کے بیان کردہ یہ دعائیں ہیں. اور ان معصومین کے علاوہ ہمارے علماء ہیں کہ جنہوں نے ان دعاؤں کو کتابوں میں محفوظ رکھا ہے, جنہوں نے ان دعاؤں کو کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ بھئی یہ دعا جو ہے مولا امیر المومنین کی ہے, یہ دعا جو ہے وہ امام حسن کی, یہ دعا رسول اللہ کی ہے, یہ دعا جو ہے وہ امام حسین نے تعریف فرمائی ہے, جو ہے وہ چوتھے امام نے دعا فرمائی ہے. پورے مسئلے جو ہے وہ کتابیں موجود ہیں. دعاؤں کی دنیا جو ہے بڑی طولانی ہے, کبھی شاید اس پر مفصل بیان ہم دے چکے ہیں کہ دعاؤں کی دنیا جو ہے بڑی طولانی, بڑی وسیع دنیا ہے, بہت بڑی دنیا دعاؤں کی, ایک سے بڑھ کر ایک دعائیں ہمارے موجود. لیکن ہمارے جو ہے وہ کیا ہے, معاشرے بہت سارے لوگ دعاؤں سے آشنا بھی نہیں, دعاؤں سے آشنا بھی نہیں, قرآن سے کم چاشنی اور جو ہے لطافت اور شیرینی نہیں ہے دعاؤں میں. جس طریقے سے قرآن کے پڑھنے میں لطف آتا ہے ویسے جو ہے وہ دعاؤں کے پڑھنے میں لطف آتا ہے. بہت چاشنی ہے, بہت شیرینی ہے دعاؤں میں. دعائیں کیا ہم کو اپنے اللہ سے نزدیک لے جاتی ہیں. تو پھر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ ایک بارہ جو ہے قرآن کی تلاوت کے بعد جیسے روز ہوتی ہے, دعائے مجیر کا انشاءاللہ جو ہے وہ اہتمام ہے. آپ لوگ جو ہے وہ تلاوت میں تشریف لائیے تاکہ جو ہے وہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کر اپنے گناہوں کی جو ہے وہ مغفرت اور کوشش کریں. یہ بہت خاص موقع ہے. یہ دعائیں, یہ نمازیں, یہ تلاوتیں کیا ہیں, یہ معصومین کا شیوا ہے. بالخصوص وہ تاریخ کے جس کو کربلا کی تاریخ کہا جاتا ہے. ہم اور آپ جس پر جو ہے ہمیشہ روتے ہیں, گریا کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, ہے نا, داد و فریاد, نوحہ, زاری, مرثیہ, ہے نا, غمگین رہنا, رنجیدہ رہنا, اشک بہانا, جس کربلا کے تصدق و توسل سے ہم لوگ کر رہے ہیں, اس کے پس منظر میں اس کربلا کی تاریخ یہی ہے کہ اس کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے خصوصی طور پر ایک رات کی مہلت مانگی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس رات کی جو ہے وہ مہلت مانگنے کے کئی اور اہداف, کئی اور وجہ ہو سکتی ہیں, لیکن جو ہدف امام نے بیان کروایا ہے پوچھوا کر کے, اجازت لے کر کے جو ہے وہ فوج سے کہ ایک رات کی مہلت چاہیے, وہ سبب بڑا ہے. امام نے فرمایا کہ ہم ایک رات اور اپنے اللہ کی عبادت اور اطاعت اور دعا میں گزارنا چاہ رہے ہیں, ایک رات اور چاہیے. تو اللہ جو ہے وہ تاریخ سے پوچھے کہ 9 محرم کو جو ہے وہ کیا ہے, حملہ ہو چکا ہے ایک بار. 9 محرم کو ایسا ماحول بن چکا ہے کہ جو ہے وہ ختم ہو جائے, جنگ ہو کر کے جو ہے وہ شہادتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے. یعنی بجائے 10 محرم کے 9 محرم کو جو ہے وہ کربلا ختم ہو سکتی تھی, لیکن امام نے خصوصی طور پہ ایک رات کی مہلت لی کہ ہم کو جو ہے عبادت ہو. ضرورت نہیں تھی اصلاً عبادتوں کے لیے جو ہے وہ مہلت مانگنے کی. انہوں نے اتنی عبادتیں کی ہیں کہ ساری دنیا مل کر کے ان کی عبادتوں کے برابر نہیں عبادتیں کر سکتی ہے نا. امام حسین کو کیا ضرورت ہے جب مہلت مانگنی ہے عبادت کے لیے. عرض کیا کبھی پھر عرض کر رہے ہیں کہ امام حسین کے لیے جو ہے وہ کسی زمانے کی, کسی وقت کی مہلت کی ضرورت ہی نہیں ہے. سر کٹنے کے بعد بھی نیزے پہ جا کے تلاوت قرآن کر کے جو ہے عبادت کا جو لطف لینے والے اور ثواب لینے والوں کو کیا ضرورت ہے جو ہے مہلت مانگے. لیکن نہیں, ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو زندگی کا آخری مرحلہ بھی آ جائے تو اللہ سے راز و نیاز جو وہ کیا ہے ضروری ہے, اس کی عبادت ضروری ہے, دعا, مناجات, تلاوت, نماز ضروری ہے. شب عاشور آئی, راوی کہتا ہے کہ امام حسین اور امام حسین کے چاہنے والے جتنے ہیں یہ سب کا سب کیا ہے, مصلی عبادت پر آ گئے, سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, سب اللہ کی بارگاہ میں اطاعت اور عبادت میں مصروف ہو گئے. اور ادھر جو ہے وہ ظالم کے لشکر میں شادیانے بج رہے ہیں, ڈھول تاشے بج رہے ہیں, ہنگامہ ہو رہا ہے, شراب چل رہی ہے, ادھر جو ہے وہ کیا ہے عیش و عشرت ہے, ادھر جو ہے وہ ہنگامہ ہے, دنیا کی لذتیں ہیں. ادھر امام حسین کے لشکر میں راوی نے لکھا کہ امام کے لشکر کا عالم یہ تھا شب عاشور کہ جیسے شہد, جو لوگ گاؤں والے وہ جانتے ہیں, شہد کے جو بڑے بڑے چھتے ہوتے ہیں وہاں جب شہد کے پاس آپ جائیے تو آواز آتی رہتی ہے ان کے بنبنانے کی. راوی کہتا ہے کہ امام حسین کے لشکر سے, ان کے خیمے سے عبادت الہی, تلاوت قرآن, نماز, رکوع, سجود, دعاؤں, مناجاتوں کی اس طریقے سے آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز آتی بنبنانے کی. اس طریقے سے لوگ راز و نیاز کر رہے تھے اللہ سے. یہ تشبیہ, ایک مثال دی ہے راوی نے کہ لشکر امام حسین سے جو ہے وہ خیام امام حسین سے اس طریقے سے عبادت اور دعا اور مناجات کی آواز آ رہی تھی مقتل کربلا میں, جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی.
اپنے اللہ سے جو ہے وہ کیا راز و نیاز کر رہے ہیں. سب عبادت میں، سب عبادت میں، چھوٹے بڑے جوان بوڑھے بچے خواتین سب اپنے اپنے خیموں میں کیا ہے دعا نماز مناجات میں. عجیب شب ہے یہ بات آ گئی ہے. کل بھی تذکرہ کیا تھا شب عاشور کا، جناب ہلال ابن نافع صاحب پھر بات آ گئی یہی تک. تو ایک اور اشارہ کرتے ہیں شب عاشور عجیب شب ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ رات کے زیادہ تر حصے میں ان لوگوں نے جو ہے وہ دعا عبادت اور مناجات میں تلاوت میں نمازوں میں گزارا. جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو امام اپنی جگہ سے اٹھے، ایک ایک بی بی کے خیمے میں آتے ہیں. آپ ام لیلہ کے خیمے میں پہنچے. کیا دیکھا ہے کہ ام لیلہ اپنے کڑی الجوان علی اکبر کو سامنے بٹھائے ہوئے اس بات کے لیے تاکید کر رہی میرے لال دیکھو کل قربانی کا دن ہے، تمہارے بابا کو اوپر کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے. اللہ امام جو ہے وہ اگلے خیمے میں جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ام فروا کا خیمہ ہے جہاں وہ قاسم کو بٹھائے ہوئے تاکید کر رہے میرے لال دیکھو کل تم سے پہلے علی اکبر نہ جانے پائے میرا اور محمد تم سے پہلے نہ جانے پائے. کل قربانی کا دن ہے میرے لال، تمہارا باپ بھی اس دنیا میں نہیں، تم ہی ہماری طرف سے ہدیہ ہوگے اپنے آقا کے لیے، تم کو اپنی جان قربان کرنی ہے. میرے لال دیکھو کوتا ہی نہ ہونے پائے. ہر ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، وعدہ لے رہی ہے. اور محمد کے خیمے میں پہنچے. کیا دیکھا چاہنے والی بہن بیٹھی ہوئی ہے، اپنے دونوں بچوں کو پیار کر رہے ہیں، سمجھا رہی میرے لال تم نانیال اور دادیال دونوں کے لحاظ سے شجاع و بہادر ہو، تمہیں ورثے میں بہادری ملی ہے. تمہارے دادیال میں بھی لوگ جو ہے وہ کیا ہے بہادر، تمہارے نانیال میں بھی لوگ بہادر. تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی مرتضیٰ حیدر کرار کے نواسے ہو، تمہیں تو دونوں طرف سے وراثت میں ملی ہے بہادری. میرے لال دیکھو یاد رہے کل قربانی کا دن ہے، بولو تمہارا سن کم ہے لیکن تمہاری بہادری میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری شجاعت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. دیکھو تم سے پہلے قاسم نہ جانے پائے میدان کو، تم سے پہلے میرا لال علی اکبر نہ جانے پائے مقتل میں. اور اے محمد اگر ایسا ہو گیا کہ تم سے پہلے اور محمد اگر علی اکبر چلے گئے میدان میں سمجھ لیں میں تمہیں معاف نہ کروں. ساتھ ہی ساتھ ایک تاکید اور بھی کی. بس دل چاہتا ہے کہ دو بچوں کے بس دو فکر مصاحب کو مجلس میں. ساتھ ہی ساتھ زینب نے یہ تاکید کی میرے لال دیکھو ہمیں اس بات کا جو ہے وہ یقین ہے کہ تم بہادر ہو، تم جو ہے وہ بے انتہا شجاع ہو، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکے گا. میرے بچوں دیکھو لیکن لڑتے لڑتے شجاعت کے جوش میں اگر تم بہت آگے نکل جانا ہو سکتا ہے کہ لڑتے لڑتے تم فرات تک پہنچ جاؤ. عجب تاکید کی جناب زینب نے. ہو سکتا ہے تم لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ جاؤ. اے میرے لال اگر فرات تک پہنچ جانا، فرات کا موجے مارتے ہوئے ٹھنڈا پانی تمہاری نگاہوں کے سامنے آئے تو میرے لال تم ان پانیوں کے تو ہاتھ نہ لگا دینا، اس لیے کہ خیمے میں 4 برس کی بچی پیاسی ہے. اے میرے لال 6 مہینے کا بچہ علی اصغر بھی پیاسا ہے. تمہیں موجے فرات کی ٹھنڈی ہوا اپنی طرف راغب نہ کر لے، تم پانی کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ میں تمہارا خون تمہارا دودھ نہ بخشوں گی. راوی کہتا ہے صبح نمودار ہوئی، بچے اپنے آقا کی خدمت میں آئے. اے مولا، اے آقا، اے بابو جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے. حسین نے کلیجے سے بھانجوں میں لگا لیا. اے میرے لال، اے میرے بھانجوں میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ ارے تم میری بہن کے چشم و چراغ ہو. راوی کہتا ہے خیمے کا پردہ اٹھا، زینب کی آواز آئی اے میرے ماجائے حسین. جب ہم مدینے سے چلے تھے تو عبداللہ بیماری کی بنا بنا سکے تھے، انہوں نے یہ دونوں ہدیے دیے ہیں. اے میرے ماجائے ان ہدیوں کو قبول کر لے. راوی کہتا ہے بچے اتنے کم سن ہیں، خود سے ریوار پہ سوار نہیں ہو پا رہے ہیں، گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے. ایک کو عباس نے اٹھا کر گھوڑے پہ بٹھایا، دوسرے کو حسین نے بٹھایا. بچے مقتل میں آئے، رجز پڑھا، اپنا تعارف کرایا، تلواریں نکالی. راوی کہتا ظالموں کو فنار کرتے کرتے وہی بات ہو گئی جو زینب نے شب عاشور کہا تھا.
راوی کہتا بچے لڑتے لڑتے فرات کے نزدیک پہنچ گئے. فرات کی ٹھنڈی ہوا بچوں کے جسموں تک پہنچی. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دیکھا, آنکھوں آنکھوں میں ماں سے کیا وہ وعدہ یاد دلایا. اے بھائی فرات کے نزدیک پہنچ تو گئے ہیں لیکن فرات کے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. ماں نے کہا تھا نا, ارے سکینہ پیاسی ہے, 6 مہینے کا خرچہ بلب ہو رہا ہے. راوی کہتا ہے بچے دشمن سے لڑتے لڑتے زخمی ہو کے زمین پر گرے. آقا کو پکارا, آقا آئیے ہماری مدد کو پہنچیے. راوی کہتا ہے ایک طرف سے عباس دوڑے, دوسری طرف سے امام حسین دوڑے. بچوں کو زخمی حالت میں خیمے میں لا کے رکھا گیا. راوی کہتا بس کچھ دیر باقی ہے, بچوں کا دم نکلنے والا ہے. شہزادی کی خدمت میں فضا پہنچی ہے, بی بی آئیے آپ کے بچے مقتل سے آئے ہیں. روایت کہتی زینب نے جواب دیا, اے فضا میں نے انہیں زندہ واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. ادرکم اللہ. راوی کہتا ہے زینب بلائی گئی, آتی ہے لیکن ہاتھ میں مسلح لے کے آئی ہے. دونوں بچے زخمی حالت میں ارے خیمے میں لیٹے ہوئے ہیں, ان قریب کا دم نکل جائے. راوی کہتا ہے کہ زینب نے بچوں کی مزاج پرسی نہیں کی, خیریت نہ پوچھی, مسلح بچھا دیا درمیان میں, سر سجدے معبود میں رکھ دیا. اے میرے اللہ تیرا شکر ہے, میرے بچے میرے بھیا کے کام آ گئے. بچوں نے اشارہ کیا عباس کی جانب. شاید یہ کہنا چاہ رہے, اے مادر گرامی مامو گواہ ہے, ہم فرات تک تو پہنچ گئے تھے مگر آپ کا وعدہ یاد تھا, ہم نے فرات کے پانی کو ہاتھ نہ لگایا. اے مادر گرامی خدا حافظ. زینب نے بچوں کے لاشوں پر معبود کی بارگاہ میں شکر ادا کیا. اے میرے اللہ میری یہ قربانی حسین پر کام آ گئی ہے, تو انہیں قبول. انا للہ و انا